उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि जब से कल से DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग की है उसके बाद एक थरथल्ली मच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद का निशाना बना रही है तो हुकूमत कह रही है बिल्कुल ठीक किया है, और इसी तरह से इससे मजीद सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अगर वो हुकूमत की तरफ से होता। लेकिन मामला कुछ इस तरह से है कि इन दोनों साइड के ऊपर गुड्स एंड बैड्स हो सकते हैं। यानी हुकूमत का इस बात का इदराक होना, हुकूमत को ही ये बात पहले कह देनी चाहिए थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस बात पे तनकीद का निशाना बनाना, हालांकि अल्फाज इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह से इस्तेमाल किए गए थे जो अल्फाज अब PTI को पसंद नहीं आ रहे। ये दोनों मामला ऐसे हैं जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है दोनों ही जमातों को, चाहे हुकूमत की तरफ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो। लेकिन वफाकी वुज़रा का रद्द अमल आया है, उस रद्द अमल पे जो PTI ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिया है, और रद्द अमल कुछ ऐसा आया है कि DGISPR ने तो हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए, हम तो इससे भी ज्यादा बढ़कर अल्फाज इस्तेमाल करते। सुने जरा। अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हों, अगर उस क़यादत को और उस इदारे को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाए, मैं समझता हूं कि अभी तो DGISPR ने बड़ी नरमी बरती है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद इससे भी ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं, उसमें वही जबान इस्तेमाल हो रही। DGISPR ने मोहताज जबान इस्तेमाल की है। मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता। PTI के लीडर की हमशीरा गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? ईमान इक़्तिदार है। जंग के दौरान उन्होंने वो किरदार ना अदा किया जो पाकिस्तान ने मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान का मुकाबला किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नामुनासिब अल्फाज थे, मायूसी हुई। कुछ लोग, कुछ कुव्वतें लड़वाना चाहती हैं, वो लड़ाई करवाना मुनासिब नहीं है। अब ये वाली बात की है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। ने हमेशा कहा है पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। अल्फाज मुनासिब नहीं थे। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी लीडरशिप या वजीर आला KPK के बारे में इशारतन भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना जमहूरियत के लिए बदकिस्मती है। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। 1- नहीं होगा, फिर everyone माइनस हो जाएगा। एवरीवन कौन माइनस होगा? क्या एवरीवन PTI में माइनस होगा? एवरीवन पूरे पाकिस्तान में माइनस होगा? एवरीवन सियासत में माइनस होगा? ये एक अहम सवाल है जो कि हम पूछेंगे आज के प्रोग्राम में भी। लेकिन साथ ही हुकूमत ने पहले इसका रद्द अमल उस तरह से देना मुनासिब समझा या नहीं समझा, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तो ये रद्द अमल जो है वो हुकूमत को देना चाहिए था। DGISPR से भी पहले सख्त अल्फाज के अंदर वो ट्वीट जो इमरान खान साहब ने की, वही अल्फाज जो अब PTI को नामुनासिब लग रहे हैं, वो अल्फाज जब इस्तेमाल हुए थे तो हुकूमत साइलेंट क्यों रही? और जो PTI ने इशारा किया कि लोग लड़वाना चाह रहे हैं, वो शायद हुकूमत की तरफ की है। ये सवालात भी हो रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि वफाकी वजीर हैं बराए रेलवे, PMLN के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। हनीफ अब्बासी साहब, आप लोगों की तरफ इशारा कर दिया PTI ने, लगता है कि वो कहते हैं कि लगता है कि फौज को और PTI को लोग लड़वाना चाह रहे हैं और आप लोग बैकफुट पर हैं। आप लोगों को बढ़ के पहले इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ ये कि फौज को सामने आना पड़ता। दिस इज अ परसेप्शन, इसके बारे में जी। फौज का अपना एक सिस्टम है, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमती अपना एक सिस्टम के साथ चलती है। ये बातें जो हो रही हैं कि जी हम ही लड़वाना चाहते हैं, आप रोटी को चोची कहते हैं, हम लड़वाना चाहते हैं आपको। आप कब से मीर जाफर और मीर सादक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कब से जानवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनका एक ही एजेंडा है, सिर्फ एक एजेंडा, एक नुक्ता, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया जाए। और ये शख्स, मैं तो वो शख्स हूं, जब 10 मई वाली जंग थी, जंग के दौरान नेशनल असेंबली में मैंने कहा कि इनके दिल काले हैं, ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये बद्दुआएं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं खुदा ना खास्ता कि हिंदुस्तान गालिब आ जाए ताकि हम इक्तदार में आ जाएं। कितनी बड़ी भूल है। ये इस गलत फहमी में है कि बलोचिस्तान के अंदर KPK के अंदर ख्वारिज जो हैं वो गालिब आ जाएं और हम इक्तदार में आ जाएं। ये हर सूरत इक्तदार के पुजारी हैं। इन्होंने जो हरकतें की हैं, मैं यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्जमान तो नहीं हूं, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भट्टो ने एक भाई खो दिया दियारे गैर में, एक अपनी सरजमीन के अंदर अपने वालिद को फांसी हो गई,
اس کی والدہ کو لاٹھیوں سے مارا گیا اسٹیڈیم کے اندر, اور پھر جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, آپ مجھے بتائیں کس جگہ کے اوپر یہ نعرہ لگا, یا کس جگہ ہندوستان کے پاس جا کے یہ انٹرویوز دیے گئے, یا پاکستان کو برا بلا کہا گیا, یا فوج کو گالیاں نکالی گئیں, یا چیف آف آرمی سٹاف کو یحییٰ خان سے تشبیہ دی گئی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے پاس جا کے بیٹھ گئی ہیں؟ اس ہمارے ازلی دشمن کے جا کے آپ چینل پہ بیٹھ گئی ہیں, اور جا کے کیا گفتگو فرما رہی ہیں. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, نورین خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت عمران خان کے لیے رو رہا ہے. اور اس کو سنے تو صحیح, بھارت کے میڈیا کو کیا کہتا ہے؟ بھارت کا میڈیا کہتا ہے اپنی حکومت کو, اور اس کے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں, اس کے دفاعی تجزیہ نگار تجزیہ پرسن کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اینالسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ لڑائی نہ لڑیں, پاکستان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم جیت تو سکتے نہیں. آپ انویسٹ کریں کس پہ؟ تحریک طالبان پہ. آپ انویسٹ کس پہ کریں؟ بی ایل اے پہ. آپ انویسٹ کس پہ کریں؟ بی ایل ایف پہ. آپ انویسٹ کس پہ کریں؟ پی ٹی آئی پہ. آپ کس پہ انویسٹ کریں؟ بانی پی ٹی آئی کے اوپر. اور آپ کیونکہ یہ سارے کے سارے پاکستان آرمی کے, پاکستان کے دشمن ہیں, تو آپ ان پہ انویسٹ کریں, پیسہ ان کو دیں, اور اسی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف یا بلوچستان کے اندر لگی ہوئی آگ ہو, پی ٹی آئی کہتی ہے ہندوستان ہے. اب ہندوستان کے ساتھ افغانستان بھی مل گیا. اب جو بیٹا ہے وہ افغانستان کے میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے, بہنیں جو ہیں وہ ہندوستان کے میڈیا پر بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. جی عباس صاحب, جی آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہماری فوج ہے, ہمارے قوم ہے, ہماری نیشن ہے, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم فرد واحد کی بات کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پی ٹی آئی پھر یہ بھی کہتی ہے, جو ادھر کے لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو سوشل میڈیا ہے اس کو اون نہیں کرتے, وہ جو وہاں سے بات ہو رہی ہے, تو یہ جہاں سے سوشل میڈیا چل رہا ہے ایٹ لیسٹ حکومت اس کو بلاک تو کروائے نا. یہ تو بہانے ہیں. اب یہ بہانے. پہلی بات ابھی میں نے مکمل نہیں کی. کیا میاں نواز شریف سے 3 دفعہ حکومت چھینی نہیں گئی؟ کیا اس کو جلا وطن نہیں کیا گیا؟ کیا اس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا موجودہ وزیر اعظم اس کے بیٹے کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی دوبارہ اقتدار میں آئی, میاں نواز شریف صاحب بھی دونوں اقتدار میں آئے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری ہے. فوج کیسے آپ کی ہے بھائی جان؟ آپ اپنا بیانیہ تو دیکھیں, آپ کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے. 2 دسمبر کا اس کا ٹویٹ تو دیکھیں, پوری قوم اس کو پڑھے اور جانے کہ ملک کا دشمن کون ہے, ملک کا غدار کون ہے. کہ وہ لکھتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں اس پہ تو جاتا ہی نہیں کہ اس نے چیف آف آرمی سٹاف کو کیا کہا. وہ تو خود, کیونکہ اگر ذہنی مریض خود نہ ہوتا تو کیا اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتیں ختم کرتا؟ 4 حکومتیں. کیا نو کانفیڈنس کبھی کسی وزیر اعظم کے خلاف نہیں آیا؟ اس نے کبھی اپنی حکومتوں کو ختم کیا؟ اگر وہ ذہنی مریض نہ ہوتا تو راجہ ناصر عباس کو سینٹ کا وہ بناتا اپنا پارلیمانی لیڈر. کیا وہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بناتا؟ اگر وہ ذہنی مریض نہ ہوتا تو وہ ایسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بناتا. اور محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے ان میں؟ کیا پرابلم ہے اگر ان کو کوئی عہدہ دیا؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے, میری بات تو سنیں. وہی تو جس شخص کے پاس اپنی پارٹی نہیں رہ گئی, پوری کی پوری پارٹی تباہ کر دی, ختم کر دی اپنے ہاتھوں سے. محمود خان اچکزئی کا تعلق کیا پی ٹی آئی سے؟ وہ دور بھول گئے جب وہ چادر لے کے شرمایا کرتے تھے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا مجھے اپنے پوائنٹ پہ رہنے دیں. یہ نہ محمود خان اچکزئی کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, نہ راجہ ناصر عباس کا تعلق ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دشمن کے کہنے پہ بیانیہ بنا رہا ہے انسٹیٹیوشن کے خلاف. اور کہتا کیا ہے کہ خوارج کے متعلق اور دہشت گردوں کے متعلق وہ کہتا ہے, آپ ڈرونز کے ذریعے اس کا ٹویٹ پڑھیں, وہی والا 2 دسمبر والا, کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو ڈرونز کے ذریعے لوگوں کو مارا ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یعنی وہ جو دہشت گرد ہیں, جو اخوانی ہیں, جو میکسیمم تمام جتنے بنو سے لے کے آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ڈیرہ اسماعیل خان پہ جہاں بھی خودکش آپ کو مل رہے ہیں, کیڈٹ کالج وانا سے لے کے, وہ سارے کے سارے اخوانی نیشنل, اخوان نیشنل ہیں. ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں. ٹھیک, آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ.
واٹ نیکسٹ؟ حکومت کیا کرنے لگی ہے؟ کیا بین کریں گے؟ مزید گرفتاریاں ہوں گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہتے ہیں we have nothing to lose. ہم لوگوں نے تو پہلے سارا کچھ کھو لیا، اب کیا ہو جائے گا ہمارے خلاف؟ تو کیا ہوگا؟ حکومت کیا کرے گی؟ کیا کھو دیا؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا we have nothing to lose، ہم نے پہلے سارا کچھ کھو دیا، ہمارے پاس کچھ کھونے کو اور ہے نہیں، تو کیا کرے گی حکومت؟ پھر تو یہی ہوا نا کہ وہ یہ کہہ رہے کہ نہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ نہ ملک رہے، نہ ملک کے اندر کوئی اپنا انسٹیٹیوشن رہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہو. وہ تو پھر اسی پہ آگے ہے نا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. یہ کھیلنے اور کھیلنے دینے کی بات نہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بات ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور یہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گرم گرم لہو دے رہے ہیں. وہ بلوچ ہے، پختون ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے. وہ فوج ہے. پورا پاکستان فوج بنتا ہے. حکومت کا نیکسٹ قدم کیا ہے؟ فوج نہیں ہے. خدا کے لیے جا کے دیکھیں شہداء کی تعداد دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنی ہے جن کا تعلق پاک فوج سے ہے. جائیں جی بی میں دیکھیں کتنی ہے، آزاد کشمیر میں دیکھیں کتنی ہے، کوہاٹ میں دیکھیں، بنو میں دیکھیں، مردان میں دیکھیں، شہداء کی قبریں ہیں. سہنی عباسی صاحب، میرا سوال وہی کا وہی ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا سخت اقدامات ہوں گے؟ کل میرے پروگرام میں فیصل وادہ صاحب کہہ رہے تھے اب اگلے ہفتے دیکھیں کیا گردی کا کلا کامہ کرے گی، پاکستان کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ادا کیے گئے بالکل میرے کولیگز نے بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. یہ ابھی بہت کم ہے، کیونکہ اگر آج ہم اس ناسور کا علاج نہیں کریں گے، آج اس پھوڑے کا علاج نہیں کریں گے، آج اس کینسر کا علاج نہیں کریں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. جو شخص اپنے آپ کو مجیب الرحمان کہلانے میں فخر محسوس کرے، جو شخص آرمی چیف کو یحییٰ خان سے ملا دے، اس آرمی چیف کو جس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ڈنکا بجا دیا 10 مئی کی صورت میں، فتح کی صورت میں. آج پاکستان زندہ باد کے نعروں سے آذربائیجان گونج اٹھتا ہے. بنگلہ دیش اپنے بھائیوں کے پاس واپس آ گیا. 54 سال بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. آج چائنا میں پاکستان زندہ باد کے نعرے، یو ایس اے میں پاکستان کے زندہ باد کے نعرے. آج وزیر اعظم کی بدولت جو خارجہ پالیسی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہاں کھڑی ہے پاکستان کی. کیا حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہی ہے؟ کیا حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہی ہے؟ کیا کرنے جا رہی ہے جی؟ کیا حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہی ہے یا سیاست سے باہر کرنے جا رہی ہے؟ بات صاحب کرنا کیا ہے؟ یہ بات تو بین سے تو اوپر چلی گئی ہے نا. بین کیا ہوتا ہے؟ جو کھلم کھلا ملک دشمنی پر اتر آئے، جو کھلم کھلا ان کی پوری فیملی جو ہے. اور پھر میں کہوں کہ بہنوں کو بھی شوق آیا سیاست کا. وہ سمجھتی ہے کہ شاید پتہ نہیں بھائی سیاست میں رہے نہ رہے تو ہم لیڈ کریں گے. پھر یہ ادھر کب تھی جب یہ اقتدار میں تھا؟ اس وقت کہاں تھی؟ بہنوں کو تو پاس نہیں لگنے دیتا تھا. ارد گرد ساری کی سارا جادو ٹونا اس کے پاس تھا. تو وہ تو بہنوں کو تو پاس، کبھی مجھے بتائیں اس 4 سالہ 3.5 سالہ دور میں بہنیں کہاں تھی؟ بہنیں تو کبھی پھٹکتی نہیں تھی پاس، نہ وہ پھٹکنے دیتا تھا. یہ اس وقت اقتدار کی جنگ ہے پارٹی کے اندر. وہ چاہتی ہے کہ ہم قابض ہو جائیں، کچھ اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قابض ہو جائیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ بشرا بی بی کی پارٹی علیحدہ تھی، علیمہ خان کی پارٹی علیحدہ تھی. یہ تو ان کے اندرونی معاملات ہیں نا، گورکھ دھندا ہے یہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ پاکستانیت نہیں ہے. اگر پاکستانیت ہو تو بھائی ہوا کیا ہے؟ کوئی پھانسی لگ گئی ہے، کوئی عمر قید ہو گئی ہے، کوئی جلا وطنی ہو گئی ہے. میں نے تو آپ کو مثالیں دے دی. ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے حنیف عباسی صاحب. لیٹ می پٹ پی ٹی آئیز پوائنٹ آف ویو ان فرنٹ آف یو. وہ کہتے ہیں آپ بہنوں سے ملوانے کی بجائے آپ سیاسی شخصیات سے ملوائیں ان کو، تاکہ وہ اصلیت باہر کی جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ خان صاحب کو جا کے بتائیں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ اصل صورتحال کے حساب سے ان کو ایکٹ کیسے کرنا چاہیے. خان صاحب کو ہماری پھوپھی کے پتر ہے، پہلی بات سنیں جی. جو ملک دشمنی کے اوپر بیانیہ بنائے اس کو سیاسی لوگوں سے ملایا جائے. اس نے کیا بیانیہ بنایا ہے کہ این ڈی یو میں جو لوگ گئے ہیں، ان سے ایم این ایس گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ میر جعفر میر صادق ہے. یعنی پاک فوج سے آپ انیکا اگر آپ مل لیں گی، آپ جائیں گی، بات کریں گی آپ ایز اے جرنلسٹ، تو آپ بھی جو ہیں وہ جو ہیں ملک دشمن ہو گئی، یا آپ کے میر جعفر اور میر صادق. یعنی پاک فوج کے ساتھ جو بیٹھے گا اس کے بارے میں یہ الفاظ اس نے ادا کر دیے، تو باقی بات کون سی رہ گئی؟ مجھے بتائیں، پوری قوم کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ ہماری عزتوں کے جو رکھوالے ہیں، جو ہمارے ملک اور اس پوری ہماری ملک کی سالمیت کے رکھوالے ہیں،
جن کے بغیر دیپ ہی جنت میں نہیں جلتے, جن کے بارے میں یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا. آپ نے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے, لائیں اس ملک کے لیے, کریں خوارج کے سامنے, بالکل ٹھیک کہا, کریں بی ایل اے کے سامنے. کون جاتا ہے خوارج کے سامنے, کون جاتا ہے بی ایل اے کے سامنے؟ اچھا عباس صاحب, اس بات سے تو میں مراد یہ ہے کمپلیٹلی ایز اے پرسن اینڈ ایز اے پاکستانی بالکل اگری نہیں کرتی کہ آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ایلینیٹ کر دیں, اسپیشلی وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو کہ اپنی جانیں قربان کر رہا ہے. سو اس بات سے تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی اگری نہیں کرے گا کہ پوری فوج کو آپ ایلینیٹ کر دیں, کہ ان کے ساتھ کوئی اٹھے بیٹھے تو وہ بھی غدار کہلایا جائے. این ڈی یو کا بڑا وہ ایک ریسپیکٹیبل فوج کو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے, وہ غلط کیا جا رہا ہے, چاہے وہ آپ کے خلاف بنایا جا رہا ہے کہ نہیں, ان کے زمانے میں غلط ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ انٹرنل معاملات ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی ڈویژن ہے, وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا فوج نے جواب دے دیا ہے. مجھے یہ بتائیے حکومت کیا کرنے لگی ہے منڈے سے؟ مجھے فیصل واڈا صاحب کل شو میں کہہ رہے تھے کہ منڈے سے دیکھیے گا بڑی سختی ہوگی. کیا سختی ہوگی؟ مجھے نہیں پتا جی, میں یہ نہیں, میں ایسی باتیں نہیں کرتا, نہ مجھے باتیں ایسی آتی ہے. میں باتیں بالکل ڈائریکٹ کرسٹل کلیئر کر رہا ہوں. میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں, اپنی پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں. کو جان لیجئے گا سوات کا آپریشن کیوں ہوا تھا, آپ بھی سن لیں, شاید آپ کو یاد نہیں, 2010 میں یہ سوات کا آپریشن اس لیے ہوا تھا کہ وہاں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا تھا. اس لیے ہوا تھا, مال لوٹنے پہ نہیں ہوا تھا, جائیداد لوٹنے پہ نہیں ہوا تھا. اور پھر کس نے جا کر اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹی کی چیخوں کی آواز سنی تھی؟ وہ پاک فوج تھی. اوے ہمیں نہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہمیں دکھ نہیں پہنچے ہوئے, ہماری فیملی کو درد نہیں پہنچے ہوئے, ہمیں تکالیف ہم نے نہیں اٹھائی سیاست کے اندر, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جیلوں کے باہر نہیں رہے, ہم پھانسی کی کال کوٹریوں میں نہیں رہے, لیکن رات کی تاریکی میں بھی خدا کی قسم کبھی پاکستان کو برا نہیں سوچا. اور آپ کو تو ابھی ہوا ہی کچھ نہیں ہے. ابھی ہوا کچھ نہیں ہے, ابھی کچھ ہونے جا رہا ہے عباس صاحب؟ بالکل ہونے جا رہا ہے, ہونے یہ جا رہا ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک دشمنی پہ مبنی آپ کی ساری حرکات و سکنات پکڑی گئی ہیں. ایویڈنس کے ساتھ یہ موجود ہے کہ آپ نے انسٹیٹیوشن میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. دوسری بات, آپ کی وہ کنورسیشن آپ کے لیڈرز کی اور آپ کی پکڑی گئی ہے جو آپ نے غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی. یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں جو آپ کو ہوئی ہیں تو اسی پہ ابھی بیبی رونا شروع ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں عباسی صاحب کہ چلیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. ابھی کے پی کے اندر حکومت ان کی ہے, گورنر راج لگا رہے ہیں, نہیں لگا رہے, افواہیں تھیں, ریالٹی میں تبدیل ہوں گی, نہیں ہوں گی, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں پہلی بات میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ علی امین گنڈا پور کی حکومت ہو یا سہیل آفریدی کی حکومت ہو, وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ خوارج کو, دہشت گردوں کو یا لوکل کو کہتے ہیں کہ آپ نے خوارج اور دہشت گردوں کو کچھ نہیں کہنا, اور دہشت گردوں کو کہتے ہیں آپ نے لوکل کو کچھ نہیں کہنا. وہ کہتے یہ ہیں لوکل کو حکومت کے پی کے کہ یہ فوج پہ حملہ کریں گے, پولیس پہ حملہ کریں گے, ایف سی پہ حملہ کریں گے, آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ صوبے اس طرح چلتے ہیں؟ صوبے اس طرح چلتے ہیں جس طرح محترمہ مریم نواز چلا رہی ہے صوبہ, جس طرح مراد علی شاہ چلا رہا ہے صوبہ, جس طرح اپنا سرفراز بگٹی چلا رہا ہے صوبہ. اب ریٹنگ آپ کر لیں کہ پہلے نمبر پہ کون ہے, دوسرے پہ کون ہے, تیسرے نمبر پہ کون ہے. بس اب آئیڈیل سچویشن ان تینوں صوبوں کے اندر بھی نہیں ہے. کراچی کے اندر جو معاملات ہوئے وہ ہمارے سامنے, there is a lot to learn on that side as well. لیکن میں برابر تو نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں یہ بات ریالٹی بیسس پہ کہہ رہی ہوں کہ آئیڈیل سچویشن ہے کے پی کے اندر کسی جگہ موجود ہے کیا پولیس کا انفراسٹرکچر, کیا اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں پہ انارکی ہے, جہاں پہ دہشت گردی ہے, سمگلنگ ہے, چوری ہے, کرپشن ہے, ڈکیتی ہے, وہاں وہ صوبہ چھوڑ کے پورے کا پورا آ کے وہ ڈیلا جیل کے باہر بیٹھ گئے؟ تو عباس صاحب پھر بتائیں نا, گورنر راج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ آپ نے اس کا جواب مجھے نہیں دیا. یہ بات تو آپ نے بتا دی کہ میں حکومت کیسے. مجھے نہیں پتا گورنر راج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ خوارج کی بھی پٹائی ہوگی, ان کے سہولت کاروں کی بھی پٹائی ہوگی, پاکستان کے مخالفین کی بھی پٹائی ہوگی,
فوج کے مخالفین کی بھی پٹائی ہوگی, ان کو نہیں اب چھوڑا جائے گا. سو -1 کیونکہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ -1 کیا تو پھر -everyone ہوگا. وہ -everyone سے مراد آپ نے سمجھا کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ سمجھا دیں. آپ ان کے مطلب سمجھا کریں. ان کا مطلب -1 سے مراد باقی -1 سے مراد MNA MPA نہیں ہے, وہ مائنس پاکستان کی بات کر رہا ہے. یہ پوچھ لیں, یہ مائنس پاکستان کی بات کر رہا ہے. بیرسٹر گوہر سے پوچھنا پڑے گا, میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے, اگر وہ ایکسپلینیشن دینا چاہے اپنے -1 کی اینڈ -everyone کی تو وہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن ایک اور بات جو کہ 9 مئی کے کیسز کے بارے میں کل DG ISPR نے بھی فرمایا کہ فوج کے پاس نہیں ہے کیسز, یہ سویلین سائیڈ پر ہیں کیسز. وہ 9 مئی کے کیسز کب کیفر کردار تک الٹیمیٹلی پہنچیں گے کہ کسی نے اگر ایسی ایکشنز کیے ہیں جو کہ شہیدوں کی حرمت کے خلاف ہیں تو ان کو پھر بنائے نا ایگزامپل. واٹس دی ڈیلے؟ تو بن رہے ہیں نا, بننے جا رہے ہیں, کوئی نہیں چھوٹے گا. میں تو اگر آپ اپنے پروگرامات اٹھا کے دیکھ لیں تو میں تو تواتر کے ساتھ کہتا تھا کہ 9 مئی کو آپ ایزی نہ لیں. 9 مئی ایک بغاوت کا ایک کوشش تھی پاک فوج کے اندر, ایک بغاوت کو کرنے کی کوشش کی گئی, جس کو جو کوشش یہ تھی کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے لوگ اٹھیں گے, ہم باہر سے جائیں گے تو پاکستان میں انقلاب برپا ہو جائے گا, بنگلہ دیش بن جائے گا, پتہ نہیں نیپال بن جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا, کیا کیا خواب دکھاتے ہیں یہ لوگوں کو. اور یہ بھائی جان اٹامک پاور ہے پاکستان, اور اس کی یہ وہ فوج ہے جس نے بہت اپنے مشکل ترین, آج کوئی جرنل بھی ایسا نہیں ہے جو وار کے ذریعے جنگ سے نہ گزرا ہو. کبھی وہ کرنل تھا وانا کے اندر, کبھی وہ بریگیڈیئر تھا جا کے کوئٹہ کے اندر یا چمن کے اندر یا سنگلاخ پہاڑوں کے اندر. یہ سارے ان ساری مشکل ترین جنگوں سے گزر کے آئے ہیں. یہ سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے. یہ پروکسی وار کے خلاف لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس میں جس طریقے سے دلیری کے ساتھ ہمارے جوانوں نے شہادتیں ان کو نصیب ہوئی ہیں, اس میں فوجی سپاہی بھی ہے, اس میں اس کا میجر بھی ہے, کرنل بھی ہے, ایون میجر جنرل بھی شہید ہے اگر آپ کو یاد ہو. مجھے ایک بات کا بڑا کوئکلی جواب دے دیجئے گا, 28ویں آئینی ترمیم اس سال کے ختم ہونے سے پہلے آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, آپ جب 1973 کا قانون بنا اس وقت تک تو اس کے تو فوراً بعد تو میرا خیال ہے کہ 1-2 ترامیم بھی نہیں آئی ہوں گی, تھوڑے دیر بعد آئیں. آتی اب 27 تو ہو گئی ہیں تو 28 بھی آ سکتی ہے. 27 کے آگے کیا 28 کا حصہ ختم ہو گیا, 29 کا حصہ ختم ہو گیا, 30 کا یا آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ 27ویں کی بات کوئی 28ویں نہیں آئے گی. مطلب کچھ کہہ نہ سکے اور جب بھی ملک اور قوم کو ضرورت پڑے گی تو ترامیم آئے گی. تھینک یو ویری مچ محمد حنیف عباس جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں, ذرا پی ٹی آئی کا موقف بھی لیتے ہیں اس حوالے سے, آج کی پریس کانفرنس اور کل کی پریس کانفرنس دونوں کے حوالے سے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے PMLN ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. علی محمد خان صاحب, سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے حوالے سے. انہوں نے NDU میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کرنے والے PTI کے ہی ممبران کو, جن کے اندر بڑے بڑے نام بھی ہیں, آپ کے اسپیکر ہیں KPK کے, آپ کے عمیر نیازی صاحب ہیں جو کہ بالکل بڑے ڈائی ہارڈ PTI ٹائپ ہیں, شائستہ کھوسا, لطیف کھوسا صاحب کی بہو موجود ہے اس کورس کے اندر, ان کو غدار قرار دے دیا. میں نے سنا کل جو ملاقات ہوئی ہے PTI کے رہنماؤں کی, اس کے اندر اس کے اوپر بھی بڑا کنسرن شو کیا گیا ہے کہ اس طرح کے الفاظ PTI کے رہنماؤں کے لیے استعمال کرنا اٹس ناٹ سوٹیبل, اور اس بات پہ بھی شک کا اظہار کیا ہے کہ شاید وہ جو میسج جیل سے آ رہا ہے وہ غلط آ رہا ہے. از دیٹ ٹرو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک چیز پہلے کلیئر ہو جائے, عمران خان صاحب فوج مخالف نہیں ہیں, بلکہ ان وزرائے اعظم میں سے ہیں جنہوں نے بطور وزیر اعظم اپنی فوج کو بہت مضبوط کیا اور پرائیڈ لیتے تھے اس کام پہ, اور کہتے بھی تھے بینگ اے پرائم منسٹر, اور رجیم چینج کے بعد جب وزیر اعظم نہیں بھی رہے تب بھی یہ کہتے تھے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو فوج کا ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی کوئی بات اگر ہوتی ہے وہ ہے پولیٹیکل تناظر میں, وہ پاکستان کے امور مملکت میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف جو کسی بھی ڈیموکریٹ کو ہونا چاہیے. اب یہ جو موجودہ واقعہ ہے اس کو اس پرسپیکٹو میں لیجیے, پولیٹیکل پرسپیکٹو میں. اٹس ناٹ اگینسٹ کوئی انسٹیٹیوشن, کیونکہ
कोई भी महब वतन पाकिस्तानी, सिर्फ इमरान खान नहीं, आप, मैं, कोई भी, नोबडी कैन बी अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, चाहे जाए कि आप कोई फौज हो, किसी भी इदारे के आप खिलाफ नहीं। खान साहब आपकी बात, हम सॉरी, हम करेंगे शॉर्ट, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी किसी मैं जरा उस तरफ आ जाऊं अगर, बस मुझे एक अर्ज सुन लीजिएगा। आपने फरमाया इमरान खान साहब बतौर इंस्टीट्यूशन एक तगड़ा करना चाहते हैं फौज को, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस बात के अंदर कि पॉलिटिक्स के अंदर उनका कोई रोल हो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात 2018 में जब हुकूमत थी पीटीआई की, तब वो ये नहीं कहते थे, वो उस टाइम पे अप्रिशिएट करते थे कि फौज का किरदार हो सियासत के अंदर। देखें, माजी में तो बहुत कुछ हुआ है, उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। मैं आपके सवाल की तरफ अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं उस पर आना चाहता हूं। देखिए, खान साहब जेल में हैं, हम जैसे लोग जो उनके वर्कर हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी थी, मुझे बतौर वकील एक अपॉर्चुनिटी थी कि केसेस में मैं चला जाता था तो मुलाकात मेरी हो जाती थी। जो प्योरली पॉलिटिशियंस थे, जो वकला नहीं थे, उनकी तो तब भी नहीं होती थी, पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन हमारी कम अज कम नवंबर तक होती है। अब 1 साल हो गया, मेरी भी नहीं हो रही। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो सीनियर क़यादत है, उनको मौका नहीं मिल रहा अंदर जाने का। तो इस बात पे जो आपने खदशे की बात की ना, खदशा इसका इजहार किया गया है कि उनको मैसेज अंदर किस तरह गया है, क्योंकि इमरान खान साहब कभी भी अपने वर्कर को इस तरह नहीं कह सकते, जो उनके लिए स्टैंड लिए बैठे हैं, जो बाज़े है, उसको बेचारे ने बलूचिस्तान में बड़ी तकलीफ सही है, जो मस्ती खेल है, वो पहले आजाद जीत के हमारे साथ शामिल हुआ, पीटीआई से जीत के शामिल हुआ और कोई वजारत नहीं मांगी, और जब रिजीम चेंज हुई तो इस्तीफा खान साहब के हुक्म पे उन्होंने आजाद जीते हुए शख्स ने इस्तीफा दी। इस तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिर्फ उसकी एक चीज, उस पर एक थोड़ा सा रिजर्वेशन का अंदर इजहार किया गया। किसी के बारे में, जो एक हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के बारे में गलत खबरें चलाई गई, उन पर कोई एतमाद नहीं था। हाँ, इस पे कंसर्न का इजहार किया गया, जिस पे यकीन दहानी कराई मोहतरम चेयरमैन गौहर साहब ने कि इस वीक में, यानी जो परसों से स्टार्ट हो रहा है, इसमें खान साहब से अगर मुलाकात होती है तो इस पे मजीद क्लैरिटी ली जाएगी, और खान साहब अपने डाई हार्ड वर्कर्स के साथ खड़े हैं, वो कोई किसी को वफादार नहीं कहेंगे। तो ये जो ट्वीट आया है, तो फिर अगर ये ट्वीट सही नहीं है और पीटीआई के और इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से अगर इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, तो फिर कहीं मैसेंजर में गड़बड़ है जो कि इस टाइम पर बहने हैं, या फिर उन लोगों में गड़बड़ है जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये मैसेज लगा रहे हैं। और अगर वाकई में उन लोगों में गड़बड़ है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैसेज लगा रहे हैं, तो खुलकर पाकिस्तान तहरीक इस बात को रद्द क्यों नहीं करती कि इन अकाउंट्स के ऊपर जो पॉलिसी है वो पॉलिसी नहीं है, या जो अकाउंट्स ये कह रहे हैं वो अकाउंट सही नहीं है, या जो बात कही जा रही है इनके ऊपर सोशल मीडिया पे वो गलत है। नहीं, देखें, जो खान साहब का ट्वीट करते हैं जो हमारे साथी हैं, वो तो मैं नहीं समझता कि वो 19-20 भी उसमें कर सकते होंगे। उसकी वजह यह है कि जाहिर है वो कल को फिर लोग चाहते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर मैसेज वो गलत लगा दें तो उसका तो पता चल जाता है। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। दूसरा ये है कि क्या अंदर मैसेज जान के गलत दिया गया, वो भी मैं नहीं कहता। पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जो सिस्टर्स हैं वो खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होगी। असल में देखें, 1 महीने बाद मुलाकात थी, वो भी कोई पता नहीं 15 या 20 मिनट की थी। सिस्टर्स हैं, जज्बाती हैं अपने भाई के लिए, उनको उनसे खून का रिश्ता है, मोहब्बत है, एहतराम है, तो ज्यादा तकलीफ भी उन्हीं को है। देखें, जो खून का रिश्ता होता है, खासकर सिस्टर जो बहन होती है, भाई के लिए बहुत परेशान होती है। तो इन हालत में अचानक से इस तरह की चीज आ गई, तो उस वजह से मजीद क्लैरिटी के लिए हमारे चेयरमैन ने ये बात की है कि जब तक दोबारा मुलाकात नहीं होती, इस पर क्लैरिटी आ जाए कि खान साहब ने किस तनाजर में या किस तरीके से बात किस तरह अंदर पहुंचाएगी। क्योंकि जो हमारे ये ऑनरेबल कोलीग्स हैं, 6-7 जितनी भी हैं, उन्होंने बरमला ये बात की है कि अगर पार्टी की तरफ से उनको ऐसी डायरेक्शन आ गई होती तो वो तो 1 महीने से इस कोर्स पे जा रहे थे। वो ट्रेनिंग है, कोर्स है, उसमें आपको मुख्तलिफ चीजें बताई सिखाई जाती हैं, उसमें जिंदगी के बहुत से लोग आते हैं और हमेशा से पॉलिटिशियंस, MNA, मिनिस्टर्स, MPs वगैरह जाते रहते हैं। तो उन्होंने बरमला, मस्ती खेल साहब ने भी ये कहा, बाज़ई साहब ने भी ये कहा, सब ने ये कहा कि अगर हमें इशारा भी दे देते कि इस फिलहाल नहीं जाना। देखें, हमारे लोग जाते रहे। मुझे एक और बात बताइएगा, आपने फरमाया कि बहनें हैं, जज्बाती हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा का एक क्लिप चल रहा है, उस क्लिप के अंदर ये कह रही हैं कि अभी तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट की हैं, यानी इमरान खान साहब तो इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ के को बात कर रहे थे जेल में, और आपने फरमाया हमशीरा हैं तो ऑब्वियसली उनकी बात पर यकीन भी करना पड़ेगा। तो फिर ये यकीन करना जरा मुश्किल नहीं हो जाता कि वो सिर्फ फर्द वाहिद की बात कर रहे और पूरे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करे, और वो भी एक ऐसे फर्द वाहिद की जिसकी बेस के ऊपर इंस्टीट्यूशन एक्शन लेता है, जाने कुर्बान करता है, उनके कहने के ऊपर, फील्ड मार्शल के कहने के ऊपर यहाँ सोल्जर्स और ऑफिसर्स जाने कुर्बान कर रहे हैं, तो इट्स नॉट जस्ट फर्द वाहिद देन।
دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ایک ریئیکشن میں ہوتی ہیں کہ اگر اتنے بڑے لیڈر کو اور اتنے بڑے شخص کو جو ایک سابق وزیر اعظم ہے اور جو اس وقت 74 ایئرز کی ایج میں ہے اور ان کو آپ پورے ایک مہینے تک کاٹ کے رکھ دیں اپنے فیملی سے، اپنے وکلا سے، سب سے، کوئی ملاقات ان کی نہ ہو، تو اس پہ ایک ریئیکشن آنا فطری امر ہے. لیکن اس کے وہ جو خان صاحب کی بات ہے، مختلف ان کی سخت ٹویٹس ماضی میں بھی آتی رہی ہیں. اگر آپ پچھلے 1 سال اٹھا کے دیکھ لیں، ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ اچانک ایسا ہو کیا گیا کہ بہت ہی کوئی لگتا یہ ہے کہ سسٹر ہے، ظاہر خاتون ہے، ان کی جو بات ہے اس پہ کوئی بہت ہی ریئیکشن آ گیا ہے. ظاہر وہ بات خاتون کے ذریعے، ان کی سسٹر کے ذریعے باہر آئی ہے. اتنا ریئیکشن جو کل آیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. اٹ واز ٹوٹلی ان پروپورشنل. بہت آپ نے فرمایا کیا گیا ہے کہ ریئیکشن عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تھرو ہز سسٹر اس ایک مہینے بند رہنے پر. تو یہ جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی، پھر اس کو بھی ریاکشن سمجھے نا، کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے اس ٹویٹ کے اندر، جو بہن کے ذریعے آیا، جن کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بات ایز از منو ان سامنے لے کر آئیں گی، تو اس کے بدلے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے فوج کے سربراہ کے لیے، تو اس کے ریاکشن میں فوج کا رسپانس آیا. تو پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ واویلا کیوں، اس کے اوپر اتنا زیادہ ہارش رسپانس کیوں؟ ادھر عمران خان صاحب نے رسپانس دیا تو ادھر انہوں نے رسپانس دے دیا. بات تو پھر ایک ہو گئی نا. نہیں، بات ایک نہیں ہوئی. اس کی وجہ ہے، دیکھیں اب اگر آپ کوئی بات کریں تو اس کی ویلیو اور ہے. آپ کا کوئی اگر ینگ کوئی ورکر ہے آپ ہی کے چینل کا، وہ کی بات کرے اس کی ویلیو اور ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو ہم تو پولیٹیشنز ہیں، سویلینز ہیں، ہر طرح کی بات ہو جاتی ہے. اس کا جواب حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا. ہم سمجھتے ہیں، ہماری جماعت سمجھتی ہے، ابھی ہم پریس ٹاک سے اٹھ کے آئے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس ٹاک ہماری ختم ہو گئی. اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں، ضروری نہیں تھا کہ پولیٹیکل چیزوں پہ وہ بات کرتے. وہ چیزیں وہ تارڑ صاحب وغیرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے. ہم جتنا بھی اس کو اوائڈ کریں، اگر وہاں سے کوئی ڈائریکٹ بات ہوگی تو اگر ہم جواب نہ بھی دیں، مطلب میں جواب نہ دوں، گور صاحب نہ دیں، راجہ صاحب نہ دیں، یا اسد قیصر صاحب نہ دیں، لیکن ہمارا لاکھوں کروڑوں ووٹر، ورکر، سپورٹر اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ پھر جواب دے گا. بہتر ہوتا ہے، دیکھیں بہتر ہوتا، آپ یہ پیغام دیں گے کہ ادارے کے اوپر، ادارے کے لوگوں پر نہیں تنقید کریں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہماری توقع یہ ہے، نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے، فوج ہماری سب سے بڑی ڈیفنس لائن ہے. اور اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہمارا دشمن ہے اس کی نظر کچھ چیزوں پہ اگر ہے، اس میں ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، ہماری ملک کی وحدت ہے، یا ہماری جو پاک فوج ہے اس پہ ان کی نظر ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری عہدے کا جو ایک تقاضا تھا ڈی جی صاحب کا، ان کو کچھ چیزوں سے اعراض کرنا چاہیے تھا. جو ٹون اختیار کیا گیا، جو الفاظ کا چناؤ تھا، وہ شاید ان کے، بلکہ یقیناً ان کے عہدے کے مناسب نہیں تھا. خاص کر سابق وزیر اعظم کے بارے میں جو بات کی بہت ہی نامناسب. یہ بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہو سکتے ہیں، لیکن یہی بات پھر وہی آپ کی والی بات کہ ایک ورکر بات کرتا تو بات الگ ہے. عمران خان صاحب کے اپنے ہینڈل سے بات آئی اور یہی لفظ استعمال کیا گیا فوج کے سربراہ کے لیے، تو سٹارٹ تو پھر عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ہوا نا. تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی کہی ہوئی بات کا ایک الگ میننگ. دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بہت سی چیزوں کو کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. میرے خیال ہے اگر ہم حکومت میں ہوں اور جس طرح ہم رہے، اور اپوزیشن کی طرف سے ایسی بات آئے، جیسے ماضی میں محترم میاں صاحب نے کی تھی بات باجوہ صاحب کے بارے میں، یا یوسف فیض صاحب کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا گجران جلسہ تھا. بالکل. میں اس پہ اپنی حکومت کو ہمیشہ یہ کہوں گا کہ کسی ڈی جی آئی ایس پی آر کو کسی پولیٹیشین کی کسی پولیٹیکل بات کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے لیے حکومت کو جواب دینا چاہیے. ڈیفنس منسٹر ہے، انفارمیشن منسٹر ہے، وہ جواب. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوج آپ کی سائڈ پہ رہتی ہے. اس پہ دیکھیں، فوج کو ہم نے بچانا بھی ہے، لیکن اگر وہاں سے ڈائریکٹ ایسی بات آئے گی، خاص کر ایک بات کی گئی کہ آپ ہوتے کون ہیں، اب اس کا دیکھیں یہ بڑی سخت بات ہے. وہ کون ہے؟ وہ اس ملک کا لیڈر ہے، قوم کا لیڈر ہے. ایسا ہی سوال جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا تھا عہدیداروں کے حوالے سے فوج کے. چلے اس کو سمجھ، وہ ساری باتیں وہ ہے جو خان صاحب کہہ چکے ہیں. دونوں طرف سے میں عرض کرتا ہوں، دونوں طرف سے احترام کا جو ہے وہ مظاہرہ ہونا چاہیے. میں اس کو اس طرح لے لیتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ سسٹم کو آگے چلانا چاہیے. اگر آپ ایک ملک کی اتنی بڑی سیاسی جماعت کے ایک ایسے آدمی جو کہ 5 نسلوں کا ہیرو ہے، ہمارا ایک بھائی کہتا ہے 3 نسل، 3 کا نہیں ہے 5 کا ہے، میرے دادا، میرے والد، میں، میرا بیٹا اور اب ان کے بچے. عمران خان از دیئر ہیرو.
You can't treat your hero as a villain. آپ اس کو غدار نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں کہہ سکتے. آخری بات, عمران خان is not a security threat. Imran Khan is the security insurance policy of Pakistan. وہ ہیرو ہے, وہ بچانے والا ہے. علی محمد خان صاحب, I understand your point. وقت ختم ہو گیا, لیکن اس پوائنٹ پہ بات کریں گے. وہ جو بھارت, افغانستان اور عمران خان صاحب کے ٹویٹ اور ان کی بہنوں کا جا کر بھارتی ٹی وی کے اوپر انٹرویو دینا, وہ اس کے اوپر بات بالکل کریں گے. کیونکہ اگر سیکیورٹی کنسرن بن رہا ہے اور ایک نیکسس بن رہا ہے تو وہ چیز سامنے آیا ہو رہی ہے, اس پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب فار جوائننگ پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے and then we'll continue the show. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے, دوسری طرف دہشت گردوں کا قلع کما کیا جا رہا ہے, تو تیسری طرف بہت سارے ایسے لوگ جن کو واقعی میں سمجھ آ گئی ہے کہ دہشت گردی صرف ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہے, وہ پاکستان کے واقعی میں اسٹیٹ کی طرف واپس لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سر آنکھوں پر رکھ رہے ہیں. اسی طرح کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے, وڈیرا نور علی چاکرانی ہے, انہوں نے اپنے 100 سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کی طرف واپسی کا راستہ اختیار کیا. بلوچستان کے علاقے سوئی میں قلعدم تنظیم کے کمانڈر وڈیرا نور علی چاکرانی اور ان کے 100 سے زیادہ ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. انہوں نے نہ صرف ہتھیار ڈالے ہیں بلکہ فتنۃ الہندوستان جو کہ BRA ہے اس کے خلاف چاکرانی امن فورس قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. یہی جو ہے سرنڈر کرنا, یہ ضلع پورا ڈیرہ بگٹی کے موجودہ منظرنامے کے لیے بڑی اہم چیز ہے. ناٹ جسٹ ہم بٹ بہت سارے اور, ایک لمبی طویل فہرست ہے جو کہ ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستان کی طرف واپسی کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال خان ریسانی صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. MNA ہیں, بلوچستان سے تعلق ہے, ان کے والد نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا بلوچستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے پر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بلوچستان میں کوئی چینج آ رہا ہے, یہ جو تواتر سے لوگ ہتھیار پھینک رہے ہیں اور واپس ریاست کے ساتھ آ کر مل رہے ہیں, اس کے پیچھے لارجر پکچر کیا ہے؟ بہت شکریہ انیکا, یو انوائٹڈ می ٹو یور شو. سب سے پہلے ایک چیز ہمیں کلیئر دیکھنی ہوگی کہ آئین اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے بعد جو انسٹرومنٹ ہمارے پاس رہتا ہے وہ ہوتا ہے نیشنل ایکشن پلان, جسے ہمیں امپلیمنٹ کرنا بھی ہے, ہمارا فرض بھی ہے اور اسے امپلیمنٹ کرنا ہی ہوگا. اور نیشنل ایکشن پلان کا جو آپ کا 10th جو کنڈیشن ہے وہ کہتا ہے بلوچستان ریکنسلیشن پروسیس. تو ریاست, آپ نے بارہا دیکھا کہ ریاست ماں بھی ہوتی ہے, ریاست باپ کا کردار بھی عطا کرتا ہے. لیکن آج جو سوئی میں جو وڈیرا نور علی چاکرانی کی طرف سے ان کے 100 سے زائد جو قلعدم تنظیم جو کہ BRA کے سپاہ سالار تھے, انہوں نے ہتھیار ڈال کر قومی دائرے میں آئے, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور ایک یہ واضح پیغام ہے کہ ریاست ہر وقت انہوں نے ماں کا کردار ادا کی ہے, لیکن وی شوڈ ناٹ ٹیک دس فار گرانٹیڈ. ریاست ہر اس گروپ کے ساتھ, اس گروہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے جو کہ ریاست کو مانتی ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانتی ہے, اور جو کانسٹیٹیوشنل سرکل ہے اس کے اندر, نیشنل سرکل کے اندر. ریاست ماں کی طرح بھی ہوتی ہے لیکن ریاست پھینٹی بھی لگاتی ہے جب بچہ بدتمیزی کرے. مجھے ایک بات کلیئر کر دیجیے گا. دیکھیے ابھی یہ تمام سچویشن کے اندر ایک مانیٹری فیکٹر بھی آتا ہے, پیسہ چلتا ہے, اور پیسہ ہندوستان کی طرف سے آتا ہے دہشت گردوں کی طرف. یہ ایک بہت بڑی جو ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ پیسہ, وہ جو ادھر ادھر کے ممالک کے اندر گھمانا پھرانا, انکلوڈنگ افغانستان, انڈیا کے اندر جا کے علاج معالجہ کرانا, فیملیز کو ادھر رکھنا, یہ جو انڈیا انسینٹیو فراہم کر رہا ہے, اس کو چھوڑ کے ریاست کی طرف آنا اور پازیٹیو راہ اختیار کرنا, اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے بلوچ جو ہے, عوام ہے, جو فٹ سولجر ہے ان قلعدم تنظیموں کا, وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے. اس میں رہ کر نہ ہی وہ بلوچ حقوق کی پاسداری کر سکتے ہیں, بلوچی رسم و رواج کی وہ پاسداری کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کوئی ڈیولپمنٹ کی یہ جنگ ہے. رہی بات فنڈنگ کی,
تو وہ ڈائریکٹلی ان کے آقاؤں کو جا رہی ہے جو کہ سویڈن میں بیٹھ کے لیوش لائفز گزارتے ہیں, لگژریس لائفز گزارتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے لگژریس لائفز گزارتے ہیں. لیکن جو بندہ یا بچہ یا نوجوان مر رہا ہے ایز اے فوٹ سولجر, اس کو نہ ہی یہ پیسے پہنچتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی موٹو ہے اس جنگ سے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایز اے ریاست ہم, یہ پہلا اقدام نہیں, بارہ ہم نے کہا ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, اور ہم ہر اس گروہ کو ویلکم کہتے ہیں جو کہ اس نیشنل سائیکل کا حصہ ہونا چاہتا ہے. اور دس از اے گڈ تھنگ, دس از اے گڈ تھنگ کہ جو ہے ہم ریکنسیلیشن کی طرف بڑھ تنگ آ گئے ہیں اس جنگ سے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم دوسرے کے اشاروں پہ جو ناچ رہے ہیں ہمارے نوجوان, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے قلعدم جو کہ نوجوان گرے میں ہیں آپریٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم زیادہ سے زیادہ انگیج کریں تاکہ جو ہم امن کی طرف ہیں وہ گامزن. تھینک یو ویری مچ. جمال خان ریسانی ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن اب ایٹ لیسٹ یہ بات, یہ پازیٹیو جو سٹیپ ہے, اس سے ایک بات کا اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک. اب بلوچستان کے پھلنے پھولنے آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. دہشت گردی والا زمانہ جو ہے پیچھے چھوڑنا ہوگا تاکہ وہاں کی عوام کو فائدہ ہو, لوکلز کو فائدہ ہو. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سی یو ٹمورو. اللہ حافظ.